औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से हम आज सूरह हुजरात शुरू करने जा रहे हैं। हुजरात लफ्ज़ हुजरा से है, वो जिसमें हुजरे का तज़किरा है। इसी सूरह मुबारक की आयत नंबर 4 में जो है वो इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात है। बेशक वो लोग जो आपको हुजरों के पीछे से पुकारते हैं, अक्सरहुम ला यअक़िलून, अक्सरियत जो उनकी वो अक्ल नहीं रखती। तो इससे माखूज़ है। ये सूरह मुबारक का अनवान नहीं है, ये सूरह सिर्फ इस सूरह मुबारक का नाम है। इस सूरह मुबारक में अगर हम देखें तो ये मदनी सूरत है और बहुत मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर जो मुसलमानों की अब एक हुकूमत बन गई, मुसलमान मदीना में जो है वो आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लीडर रहनुमा पेशवा जो है वो उनके पास आ गया। अब वक्तन फ़वक्तन उनकी तरबियत की जा रही है, उनके लिए अहकामात नाज़िल किए जा रहे हैं। ये सूरह मुबारक उन तमाम अहकामात का मजमुआ है जिसमें जो है मुसलमानों की तरबियत ट्रेनिंग की जा रही है कि तुमने करना क्या है। इस सूरह मुबारक में अगर हम देखें तो 18 आयात हैं, 343 कलमात हैं, 1476 हरूफ हैं और 2 रकू हैं। मदनी सूरत है ये सूरत हमें बताती है कि अब मुसलमान हो गए हो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किन लॉज को, किन रूल्स रेगुलेशंस को तुम्हें फॉलो करना है। तो सूरह मुबारक का आगाज़, ये मदनी सूरत है और कुछ आयात हमें नज़र आती हैं जो सन 9 हिजरी में जो है वो नाजिल हुई हैं, कुछ हमें नज़र आती हैं जो सन 6 हिजरी में नाजिल हुई हैं। तो ये मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन जो हदायत उतरती रहीं, उन हदायत का मजमुआ इस सूरह हुजरात जो है वह है। अब इसकी पहली आयत करीमा में अगर हम देखेंगे तो पहली आयत करीमा में कह दिया गया कि अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत बढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या हरफ निदा है, अल्लज़ीना अय्युहा हरफ निदा ए, अगर ये मुज़क्कर के लिए होता तो यहाँ पे अय्यतुहा होता। अल्लज़ीना क्या है, इसमें मसूला, अल्लज़ी अल्लज़ान अल्लज़ीना आमनू ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। इसका मुख्तसरन तर्जमा क्या होगा, ए ईमान वालो। ए ईमान वालो, ला नाफिया का सीगा है, हाजिर में नफी करता है। तुकद्दिमू, ला हाजिर में, लम माजी में और लन मुस्तकबल में, ये तीनों नाफिया का सीगे हैं। ला तुकद्दिमू लफ्ज़ किससे है, कदम का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ता अलामत मज़ारे वाव लफ्ज़ जमा के लिए इस्तेमाल हुआ। मत पेशकदमी करो। बैना यदहिल्लाह है, यद किसको कहते हैं, हाथ को, यदही दोनों हाथ का मतलब सामने, मतलब है कि अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत बढ़ो। ए ईमान वालो, मत पेशकदमी करो अल्लाह और उसके रसूल के आगे, अल्लाह के और रसूल ही और उसके रसूल के आगे। ये मुहावरतन बोला जाता है, यदहिल्लाह है सामने होना, आगे बढ़ना। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे। दिस इज इस्लामिक लॉ का पहला रूल जो है वो ये है, पहली शिक जो है इस्लामी कानून की पहली दफा जो है वो ये है। इसके ऊपर अगर हम सिर्फ इसी के ऊपर गौर कर लें तो हमारी जिंदगी संवर जाए। ये एक ऐसी जामे क्लॉज है इस्लामिक लॉ की कि कुछ भी करने से पहले ये देखो कि अल्लाह और उसके रसूल का इसके बारे में क्या हुक्म है। देखिए सूरह अहज़ाब में हमें बताया गया, वमा कान लिल मोमिन, किसी मोमिन के लिए नहीं है, मोमिन मर्द के लिए, वला मोमिनतिन, और ना किसी मोमिन औरत के लिए, इज़ा क़ज़ल्लाहु, जब फैसला कर दे अल्लाह व रसूलहु और उसका कोई रसूल, अमरन किसी काम का, अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, किसी के पास इख्तियार नहीं है कि उसके ऊपर कोई अपनी राय दे सके। वहां पे तो था कि कोई फैसला कर लिया और उसके ऊपर अपनी राय देना या उसको बदलना, यहां पे तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ा जा रहा है, उससे भी आगे कि कुछ भी करने से पहले अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को देखो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत बढ़ो।
یہ مت کہو کہ یہ میرا خیال ہے. یہ مسئلہ انفرادی طور پہ نہیں ہے، یہ اجتماعیت بھی ہے، اسی میں ہے، یہ قومیت بھی اسی میں ہے، انٹرنیشنلی بھی اسی میں ہے. ہماری پارلیمنٹ 400-500 بندہ اکٹھا ہو کے جو چاہے جو ہے وہ بل پاس کر لیں، نہیں. ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. حکم کس کا چلے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. دس از فرسٹ لا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یمن کے حکمران بنا کے بھیجا گیا، گورنر بنا کے بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معاذ کس کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کے مطابق. فرمایا اگر قرآن میں کوئی چیز نہ ملے تو؟ فرمایا سنت رسول کے مطابق. فرمایا اگر سنت رسول میں بھی اس چیز کا تذکرہ نہ ہو تو فرمایا پھر میں اجتہاد کروں گا اور پھر اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے کے اوپر اور فرمایا قسم ہے اس رب باری تعالیٰ کی اور اس کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے بندے کو جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں اس نے ڈال دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ توفیقیت دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بات ہے. اب پہلی بات یہ ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ میرے اللہ اور میرے رسول کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں. اب دیکھیے ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے ایک حدیث سنی، مجھے اس حدیث کا نہیں پتا اور میں اس سے کہہ دوں نہیں ایسے نہیں ہے. میں کون ہوں ایسا کہنے والا کہ میں کہہ دوں گا ایسے نہیں ہے؟ مجھے پہلے اگر نہیں بھی پتا کسی چیز کا، کسی حکم کا، کسی حدیث کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہ جانا چاہیے. اس کی تصدیق کریں. تصدیق کر کے اگر اس کی تصدیق ہوتی ہے سر آنکھوں پہ، اگر اس کی تصدیق نہیں ہوتی تو پھر جا کے بات کریں گے یار یہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے. اس سے پہلے تو ہم کچھ کہے نہیں کہ اپنے لب کھولنے کی بھی جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتے. تو پہلا لا جو ہے وہ بتا دیا گیا. اپنی زندگیوں کے اوپر ہم یہ امپلیمنٹ کر لیں کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے جو ہے وہ ہم نے نہیں چلنا. تو چلنا کیا ہے؟ پھر پہلے دیکھنا کہ اس کام کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے. اور یہ پھر ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمیں گائیڈ نہیں کیا گیا. قرآن تو ہے ہی گائیڈ ہمارے لیے. قرآن تو اتری گائیڈ لائن ہمارے لیے ہے، اترا ہے ہمارے لیے ہدایت لے کے کہ تم نے کیا کرنا ہے زندگی میں، تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہی سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے. میرا آپ کا ہر کسی کا انفرادی مسئلہ تک قرآن میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. ہم قرآن کو کھول کے تو دیکھیں. تو فرسٹ کلاس آف اسلامک لاز، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. حاکمیت اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ کا ہوگا، حکم اللہ کا ہوگا. اس میں کوئی میری رائے نہیں، کوئی اجتماعی رائے نہیں، کوئی کسی پارلیمنٹ کی رائے نہیں، کوئی کسی گورنمنٹ کی رائے نہیں، کوئی کسی انٹرنیشنل فورم کی رائے نہیں. فرسٹ پریمیئر لا از sovereignty belongs to Almighty اللہ. پہلی بات جو ہے وہ یہاں پہ کہہ دی گئی. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچو کہ اگر میں نے یہ کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہوا تو میرا کیا حال ہوگا. وہ جہنم جس میں شیطان نے ڈلنا ہے، کیا میں کہیں اس کا ساتھی تو نہیں بن جاؤں گا. ڈرو. تقوی بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ تقوی ہے کہ اس طرح ایک خاردار کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس میں سے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے نکل جانا. جب کوئی نیکی دیکھو تو للچاؤ کہ فوراً سے پہلے گریب کر لوں اس کو میں، اور جب کوئی گناہ دیکھو تو اس طرح دور بھاگوں کہ یہ میں قریب گیا یہ تو مجھے جلا کے راکھ کر دے گا. یہ ہے تقوی. اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا کہ میں نے اگر یہ ایسے کر لیا تو میرا اللہ جو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، میرا اللہ اس کے اوپر میرے لیے کیا فیصلہ کرے گا. اور پھر اس سے بعد جو اگلی بات کہے گی، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع، سما سے سننے والا، فعیل کے وزن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. علیم، جاننے والا ہے. جب ہم کچھ کرتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے سوچنے، میرے کرنے، میرے زبان سے لفظ نکالنے سے پہلے میرے اللہ کو یہ بات پتہ ہے. میں جو بولوں گا وہ میرے اللہ نے سن لینا ہے. اگر ہم صرف یہی سوچ لیں کہ اس بات کا علم اللہ کو ہے، یہ بات اللہ کو بھی پتہ چل جائے گی کیونکہ اللہ سمیع ہے، وہ ازل سے لے کے ابد تک سننے والا ہے، تو پھر میں لفظ ہی منہ سے نہیں نکالوں گا. پھر میں وہ کام کروں گا ہی نہیں جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے. میں دیکھوں گا پہلے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور کیا جو ہے وہ اس کے بارے اس کے رسول نے کیا کہا ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے.
سمیع علیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کو تو چھوڑ دیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے یہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں میں بیٹھے ایک ایک چیز ہماری لکھ رہے ہیں، ہر چیز نیکی، ہر وہ ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن دیکھیں گے ہر نیکی وہاں پہ لکھی ہوئی ہوگی، ہر جو ہے وہ برائی جو ہے وہاں پہ ہمارے سامنے ہوگی۔ تو اگر ہم یہ سوچ لیں کچھ بھی کرنے سے پہلے میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا میں اللہ کے حکم کی موافقت میں چل رہا ہوں، کیا میں رسول کی جو ہے وہ بات کہی کے اوپر چل رہا ہوں؟ نہیں تو کچھ کرنے سے سوچ لوں پھر میں وہاں جا کے گناہ کروں جہاں اللہ نہ ہو۔ اللہ کہاں نہیں ہے؟ اللہ تو کہیں بھی ہر جگہ ہے۔ تو یہ سپریم لا، فرسٹ کلاس آف دا اسلامک لا از اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کچھ بھی کرنے سے پہلے۔ اگر تم نے کوئی ایسا لا پاس کر دیا، اگر تم نے کوئی ایسی بات نکال دی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے، تو پھر اپنا انجام جو ہے وہ تم خود یاد رکھو۔ اللہ نہ صرف جو ہے تمہارے ان اعمال کو دیکھ رہا ہے، بلکہ تمہاری ہر بات جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ دوسری بات دیکھیے، ہر آیت کریمہ میں ایک حکم ہے، اس سورہ مبارکہ میں ہر آیت کریمہ میں ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا تدارک یہ سورہ مبارکہ ہے، بدرجہ اتم اس میں ہر چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ دوسری بات آداب رسول بیان کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈسٹر دیجیے، لا ترفعوا، ترفعوا لفظ کس سے ہے؟ رفع، رفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا، اوپر کرنا۔ واو لفظ جمع کے لیے تا علامات مظاہرے، لیکن نہ مت بلند کرو اصواتکم، اصوات لفظ کس سے ہے؟ صوت سے۔ صوت کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، اس کی جمع اصوات ہے، اور اس کے بعد آگے کم ضمیر لگی ہوئی ہے۔ مت بلند کرو آوازیں اپنی۔ فوقا، فوقا کہتے ہیں اوپر، تحتا کہتے ہیں نیچے، یہ دو متضاد الفاظ ہیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ تحتا نیچے ہوتا ہے، فوقا اوپر ہوتا ہے۔ فوق النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے مت بلند کرو۔ آج کل ہم نبی کی آواز کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے، کون کون سے نعرے، کون کون سے میوزک جو ہے وہ ہم ساتھ نہیں بجا رہے۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے مت بلند کرو، ولا تجہروا، اور نہ، یہ جہرا کیا ہوتا ہے؟ جہری نماز کیا ہوتی ہے؟ جو اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور نہ تم اونچا بولو، نہ تم جو ہے وہ علانیہ بلند بولو، لہو ان سے، بالقول بات میں، کجہر، کاف حرف تشبیہ ہوتا ہے، کی ماند جیسے بلند بولتے ہو، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض دوسروں کے لیے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور ان کے ساتھ ایسے مت بات کرو جیسے کہ تم آپس میں کرتے ہو۔ ان تحبطا، یہ نہ ہو کہ تحبطا، حبطا، ضائع ہو جانا، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، اعمال تمہارے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تمہیں شعور ہی نہ ہو اس چیز کا۔ انتم، تمہیں، لا نافیہ کا صیغہ، تشعرون، تمہیں شعور ہی نہ ہو اس بات کا۔ یہ آیت کریمہ اتری دو عظیم ہستیوں کے بارے میں۔ عظیم ہستیاں کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں ہے کہ قریب تھا کہ دو بہترین ہستیاں ہلاک ہو جاتی، ان کے لیے یہ آیت کریمہ اتری۔ ایک وفد آیا، ایک کسی گروہ نے اسلام قبول کیا، کسی قبیلے نے، اس قبیلے کا جو سردار مقرر کرنا تھا۔ ایک کہتے تھے صدیق اکبر اقرا بن جابس، دوسرے کہتے تھے آپ کہتے کاکا بن معبد۔ ان دونوں میں سے ایک کے حق میں تھا، دوسرا دوسرے کے حق میں تھے۔ دونوں کی آواز اونچی ہو گئی، تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر تم تو ہمیشہ میری مخالفت میں ہی کہو گے۔ فرمایا نہیں، میں مخالف نہیں ہوں، لیکن میں اپنی رائے مسلط کے طور پہ جو وہ دے رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ اتری۔ اس آیت کریمہ کے بعد صدیق اکبر تو سرگوشیوں میں بات کرتے تھے، فاروق عمر تو اتنی کم آواز میں بات کرتے پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے ماشاءاللہ ہر کسی کو اعزاز حاصل ہوا ہوگا روضہ رسول پہ جانے کا،
پڑھیں وہاں پہ سامنے کیا آیت لکھی ہوئی ہے اور ہمارے کرتوت کیا ہیں وہاں پہ. جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا ادب ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو رہا ہو, جب آپ کا نام لیا جا رہا ہو, آپ کے روضہ رسول کے اوپر ہو, ہمیں وہی احترام ہمارے اوپر لازم ہے. وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں آج کل جا کے؟ اس روضہ رسول کا احترام تو ایک طرف, ہم تو اس کو ایک شوٹنگ پلیس بنا لیا ہوا ہے. ادھر سے جو ہے وہ لے کے جانے کا وہ لے جاتے ہیں ریاض الجنہ میں, ادھر سے ہمارے کیمرے آن ہوتے ہیں اور جب تک ہم وہاں سے نہیں نکلتے ہم یہی کرتے رہتے ہیں. وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ممبر اور اس حجرے کے درمیان کا جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب جنت میں داخل ہو گئے ہو تو پھر اس جنت کا احتیاط تو کرو, خیال تو رکھو, اللہ سے مانگو, اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ. لیکن ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے آواز مت بلند کرو. اسی طرح جس وقت یہ ہوا ایسے ہی تو ایک صحابی تھے قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی. یہ آیت کریمہ اتری تو رونا شروع کر دیا اور جا کے بازار میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. عاصم بن عدی بن حاتم جو ہے وہ گزرے وہاں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا کیا ہوا؟ میں برباد ہو گیا, میں تو رسول کی مجلس میں بیٹھا تھا, میری آواز ویسی, کچھ لوگوں کی آواز ویسی بلند ہوتی ہے, تو میری آواز تو بلند تھی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اتری ہے, تو میں تو تباہی کا شکار ہو گیا, میں تو مر گیا. اچھا اتنا کہہ کے عاصم بن عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف تشریف لے گئے. وہ گھر گئے, گھر جا کے اپنی بیوی, ان کی بیوہ کون تھی؟ جمیلہ بنت ابی سلول, عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھی. جا کے کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں گھوڑوں کے باڑے میں, کیل لگا کے اس کو بند کر دو. اب یا تو میری موت جو ہے وہ مجھے یہاں سے نجات دلائے گی, یا میرے اللہ کا رسول جو ہے وہ مجھے اس سے نجات دلائے گا, کیونکہ میری آواز تو بلند ہوتی تھی. آیت اتر آئی ہے, اللہ کا حکم آ گیا ہے, میں تو مر گیا اس میں سے. اور دھاڑیں مار کے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا. عاصم بن عدی بن حاتم نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پہ ذکر ہوا قیس کدھر ہے, سارا معاملہ جو ہے وہ سنایا. فرمایا ان کو لے کے آؤ. بازار میں آئے, بازار میں نہیں پایا ان کو, گھر کی طرف چلے گئے, گھر جا کے پوچھا کدھر ہے. فرمایا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہ وہ تو اندر باڑے میں بند ہو گیا. کیل اکھاڑے گئے, نکالا گیا, اور پھر آئے اور روتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پیغام دیا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں. روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خدمت میں حاضر ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس, کیا تم نہیں یہ چاہتے کہ تم ایک صالح زندگی گزارو اور تم شہید ہو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے؟ خوشی سے باتیں کھل گئیں کہ میرے لیے بشارت ہے, اور فرمایا کہ تم جنت کے باسی بنو. اب جنت کی خوشخبری بھی سنا دی گئی, شہادت کا بھی بتا دیا گیا, صالح زندگی بھی بتا دی گئی. اس سے بڑھ کے ان کے لیے خوشی کیا تھی؟ اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ اس کی بشارت کے طور پہ دی گئی ہے, اور یہ بشارت انہی کے لیے جو ہے وہ اتری تھی. پہلی بات کہے گی اے ایمان والو مت بلند کرو اپنی آواز. آج دیکھ لیجئے ہم کس طرح کے نعرے لگاتے ہیں, کس زور سے لگاتے ہیں. خود ادب جو ہے وہ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کہ کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک عام انسان ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس دنیا میں سے اللہ کے بعد سب سے متبرک ہستی ہیں, اللہ کے چنے ہوئے انسان ہیں اس دنیا میں سے. ان کا ادب, ان کا احترام جتنا ان کی موجودگی میں لازم تھا اتنا ہی ان کی غیر موجودگی میں, جب ان کا نام لیا جا رہا ہو, ان کے نام کی جو ہے ان پہ درود پڑا جا رہا ہو, ان کی بات کی جا رہی ہو, کسی حدیث کا تذکرہ ہو رہا, اتنا ہی ہم پہ لازم ہے. یہ ہے ادب رسول. اور جو آج کل ہم نعرے لگا رہے ہیں وہ ہم خود سن لیں, اپنے گریبانوں میں ہم جھانک لیں. ہم لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں, پورے محلے کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور 2-2 لاکھ کی شیروانی پہن کے اور کلا سر پہ رکھ کے ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مدینے لے جاؤ. خود سوچئے ان چیزوں کے اوپر. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ سامنے لکھا ہوا ہے. اس کی تشریح خود جو ہے وہ کر لیجئے, کسی بھی مفسر کی کتاب میں اس کو پڑھ لیجئے گا. آگے خوشخبری سنائی گئی, ان الذین, بے شک وہ لوگ جو یغضون, یہ لفظ ہے غین زواد یا علامات مضارع لگا, وانون جمع کے لیے. یغضون اس کا معنی ہوتا ہے پست رکھنا, نیچے رکھنا. بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں, اصواتہم آوازیں اپنی, عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے ہاں, اولئک
یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اولئک الذین امتحن اللہ، امتحن امتحان لے لیا، جانچ لیا اللہ نے، قلوبہم، قلب کی جمع ہے قلوب، دلوں کو ان کو، کس کے لیے؟ للتقوی کے لیے۔ اب یہ ہے وہ تقوی کا پہلا سٹینڈرڈ، پہلا لیول۔ پہلا لیول کیا ہے؟ کس نے مجھے جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ رسول نے آ کے مجھے بتایا۔ کس نے بتایا کہ تمہیں جو ہے وہ کل کو مر کے جو ہے وہ اللہ کے پاس جانا ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے؟ میرے رسول نے ہمیں پیغام دیا اللہ کا۔ کس نے بتایا کہ اگر تم اللہ کے احکامات کے خلاف کرو گے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے؟ میرے رسول نے بتایا مجھے۔ کس نے بتایا کہ اگر اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزارو گے تو جنتیں تمہارا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں؟ میرے رسول نے۔ اس رسول کے سامنے اگر جو ہے وہ میں سر جو ہے وہ اپنا نیچے کر کے بیٹھوں اور پھر میں آواز اپنی جھکا کے بیٹھوں، اپنی آواز پست رکھ کے بیٹھوں، یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کوئی بدو آئے اور آگے سوال پوچھ لے۔ اتنی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ جب کہہ دیا گیا یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ بعض اوقات ہوتا کہ انسان کوئی بے خبری میں کلمہ ایسا کہہ جاتا ہے جو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کا باسی بنا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات نادانستگی میں کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت سخت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم نے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا تو اللہ خود بخود ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایسے نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پہ رسول کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم اگر اسلام میں آتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے اسلام میں نہیں آ سکتے جب تک ہم محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ تو جب تک اگر رسول ناراض ہو گیا تو پھر وہ بھی ہو گیا۔ تو جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں یہ تقوی والے ہیں، ہاں یہ ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اللہ کا ڈر جو رکھے گا وہ رسول کا ڈر بھی رکھے گا۔ جو رسول کے آگے کھڑا ہو گیا وہ اللہ کے آگے بھی کھڑا ہو گیا۔ ان کے لیے پھر خوشخبری سنا دی گئی، لہم، لیے ان کے، مغفرت ہے، بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ وہ جیسے میں نے صحابی کی مثال سنائی، جب ان کو یہ آیت کریمہ ان کی خوشخبری کے لیے اتری پھر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے ہاں وہی ہیں وہ دل تقوی کے لیے اللہ نے جو ہے وہ جن کو جانچ لیا ہے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ اجر ہے۔ 2 لا ہم نے آج پڑھے ہیں۔ فرسٹ لا، اللہ رسول کے آگے کسی چیز کو فوقیت نہیں۔ کچھ بھی ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہے، ولی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ اور اس کے ایون ماں باپ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے منافی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سائڈ پہ رکھ دیں اس کو۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی بات نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا، جو رسول نے کہہ دیا، بس وہی بات۔ فرسٹ کلاس آف اسلامک لا، کچھ بھی کرتے ہوئے جان لو اللہ سے ڈرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ بات۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نتیجے کو سامنے رکھو۔ اس کے بعد جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ دوسروں کی بات بعد میں ہے، پہلے کچھ بھی کہنے سے پہلے مجھے میرے اندر پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا یہ وہی بات جو میرے اندر ہے میں وہی اگلے کو بتا رہا ہوں یا اگلے کو کچھ اور کہہ رہا ہوں؟ اندر میرے کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے۔ میں اگر نماز کے لیے نہیں اٹھا تو میرے نہ اٹھنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ جینون ریزن تھی یا میرے اوپر شیطان نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قابو کیا ہوا تھا؟ مجھے شیطان نے جو ہے وہ ٹریپ کیا ہوا تھا، یہ مجھے پتا ہے نا۔ تو پھر میں خود سمجھ جاؤں کہ اگر شیطان نے مجھے قابو کیا تو میں شیطان کے پیچھے چل رہا ہوں، میں اللہ کے کہے پہ نہیں چل رہا۔ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ میں نے خود کرنا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو چیزیں جو ہے وہ ہماری سیدھی ہو جائیں گی۔ فرسٹ سپریم لا، اسلامک لا کی فرسٹ کلاس، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو، ڈر رکھو اللہ کا، ڈرتے رہو، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اے لوگو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے بعد نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور نہ ان سے اس طرح بات کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ تم اپنی طرف سے بہت نمازیں پڑھی تھی، بہت روزے رکھے تھے، جہاد میں بھی شرکت کی تھی، لیکن تمہاری آواز بلند ہوئی اور تمہاری آواز بلند ہوئی اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔
اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے پست رکھتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ پیغام تھا اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی یہ پیغام اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جہاں جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، آپ کی قبر مبارک کے پاس جہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہو، ہر جگہ پہ ہمیں اپنی آواز جو ہے وہ پست رکھنی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے پتہ نہیں، اور میں کہوں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ Who the hell I am؟ میں کون ہوں اس کے اوپر کمنٹ کرنے والا؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جب تک میں اس کی تصدیق نہ کر لوں؟ اگر میرے ذہن کے مطابق نہیں بھی ہے تو مجھے چپ رہ جانا چاہیے، اس کی جا کے تصدیق کرنی چاہیے، اور تصدیق کر کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بات کرنی چاہیے کہ یار جو تم نے حدیث بتائی تھی وہ غریب ہے، وہ ضعیف ہے، وہ احسن ہے، وہ فلاں ہے، وہ کیا ہے، وہ حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ افلاطون سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جب بولنا شروع کرتے ہیں، نہیں حدیث ایسے نہیں ایسے ہے۔ یا تو پکا یقین ہو، پکی طرح اس کی انفارمیشن ہو، پھر تو ہم بات بھی کریں۔ بغیر انفارمیشن کے ہم اتنا بھی حق نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر کوئی دو لفظ بول سکیں۔ اور نہ ایسے بات کرو جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع نہ، ایسا نہ ہو جائے کہیں پہ۔ غور کرو اور اس بات کو اپنے پلے باندھ لو۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جو ہے وہ پسند کر لیا ہے، جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور بہت بڑا اجر ہے۔ دس از دا سیکنڈ لا۔ کل انشاءاللہ ہم تیسرا لا جو ہے وہ اس کا پڑھیں گے۔ ان چیزوں کو ہم، یہ مسلم معاشرے کے لیے جو ہے نا، یہ مسلم معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ ٹریننگ چیپٹرز ہیں، ان کو ہمیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ دیکھیں اس وقت تک حکومت بن چکی تھی مسلمانوں کی، اب اس معاشرے کی تربیت کے لیے یہ سورہ مبارکہ کی آیتیں اتری ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے گائیڈ لائن ہیں۔ یہ کوشش کریں اس سورہ مبارکہ کو جو ہے وہ ہم اپنے پلے باندھ لیں، ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ فلسطین کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو جو ہے وہ بلند فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان زخمیوں کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہماری دعائیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ کا گھر جو ہے وہ اجاڑ رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اپنا بدلہ لے لیں۔ اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ۔